स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही का कहना है कि हम वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के साथ खड़े हैं। पार्टी में इख्तलाफात सियासत का हुस्न है। मुस्लिम लीग नून से कोई राबता नहीं, वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हमारी जो मुलाकात हुई और शुजा साहब का बयान भी आया, मजबूती के साथ बुज़दार साहब के साथ खड़े हैं। ये सियासत का एक हुस्न है। ये पार्टी के अंदर भी इख्तलाफ होते हैं, पार्टी के बाहर भी कई दफ़ा आ जाते हैं, तो कोई नई बात तो है नहीं। सर नून लीग से आपके राब्ते सिर्फ अखबार है कि नई बात, ये वैसे नई बात है। नून लीग से कोई राब्ता है, मुलाकात वहाँ पे हुई है? नून लीग से कोई राब्ता नहीं है, कोई तल्लक नहीं है, कोई ये भी आ रही है कि हमजा और मोनिस रहे की मुलाकात हुई है और नवाज शरीफ माफी मांगने के लिए भी रज़ा सरासर गलत और झूठ है। ना मोनिस को मिलने की जरूरत है, ना ही मुलाकात हुई है, ना हो सकती है। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही का कहना है कि हम वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के साथ खड़े हैं। पार्टी में इख्तलाफात सियासत का हुस्न है। मुस्लिम लीग नून से कोई राबता नहीं, वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हमारी जो मुलाकात हुई और शुजा साहब का बयान भी आया, मजबूती के साथ बुज़दार साहब के साथ खड़े हैं। ये सियासत का एक हुस्न है। ये पार्टी के अंदर भी इख्तलाफ होते हैं, पार्टी के बाहर भी कई दफ़ा आ जाते हैं, तो कोई नई बात तो है नहीं। सर नून लीग से आपके राब्ते सिर्फ अखबार है कि नई बात, ये वैसे नई बात है। नून लीग से कोई राब्ता है, मुलाकात वहाँ पे हुई है? नून लीग से कोई राब्ता नहीं है, कोई तल्लक नहीं है, कोई ये भी आ बात रही है कि हमजा और मोनिस रहे की मुलाकात हुई है और नवाज शरीफ माफी मांगने के लिए भी रज़ा सरासर गलत और झूठ है। ना मोनिस को मिलने की जरूरत है, ना ही मुलाकात हुई है, ना हो सकती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने तशद्दुद की पॉलिसी के खिलाफ अलम बुलंद कर दिया है। अपने ट्विटर पैगाम में बिलावल भुट्टो का बहमाना रियासती तशद्दुद के खिलाफ कानून साजी के लिए बिल पार्लियामेंट में लाने का ऐलान कहते हैं किसी महज़ब जमहूरी रियासत को तशद्दुद की पॉलिसी के तहत नहीं चलाया जा सकता। पुलिस एजेंसियों और नैब के तशद्दुद की तारीख बहुत पुरानी और ये सिलसिला अब भी जारी है। तो ऐसा कहना है बिलावल भुट्टो का। अपने ट्वीट में उन्होंने अलम बुलंद किया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने तशद्दुद की पॉलिसी के खिलाफ अलम बुलंद कर दिया। दुनिया भर में सयाहों के लिए पुरकशिश मुकाम की हैसियत इख्तियार करता जा रहा है। बिलाल विर्क की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान दुनिया भर के सियाहों की तवज्जो का मरकज बनने लगा। CPIC ग्लोबल के बैनुल-अक़वामी सियाहों का ग्रुप पाकिस्तान पहुंच गया। सियाहों का मिशन पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात और गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरती दुनिया को दिखाना है। सियाहों का एक ग्रुप आलमी शोहरत याफ्ता व्लॉगर्स और सोशल मीडिया के बाअसर अफराद पर मुश्तमिल है। इस दफ़ा हम CPIC के साथ स्कर्दू जा रहे हैं। उसके बाद हम कुछ छोटी विलेजेस देखेंगे, हम शिगर जाएंगे, हम खापलू पैलेस देखेंगे। I was excited. People, I think their perception started to change a little bit. And hopefully on this trip, by making content, we can continue to change the perception as well. दुनिया के अंदर ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के मिलियंस में जिनकी फॉलोइंग है, ये एक नया फिनोमेना है और इसको हम यूज करके, इस अपॉर्चुनिटी को हमने आइडेंटिफाई करके इसको कैपिटलाइज कर रहे हैं। आलमी शोहरत याफ्ता सियाहों का कहना है कि इनका मकसद दुनिया को ये दिखाना है कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत और पुरअमन मुल्क है। दीगर ममालिक के सियाहों को भी यहाँ जरूर आना चाहिए। कैमरामैन वाजिद मुगल के साथ बिलाल विर्क, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान वाना में जलसे-ए-आम से खिताब कर रहे हैं कि जब तक मैं यहाँ आया नहीं था, मुझे अंदाजा ही नहीं था कि कबायली इलाके में और पख्तून, आज भी हमारे अक्सर सियासतदानों को पख्तूनख्वा और कबायली इलाके में कोई फर्क नहीं लगता और ज्यादातर पाकिस्तान में लोगों को भी कभी समझ नहीं थी कि कबायली इलाका, उसकी रिवायतें क्या थी, कौन से पाकिस्तान के कानून कबायली इलाके में लागू होते हैं, तारीख क्या थी, रिवायतें क्या थी, उनका निजाम क्या था। अभी भी अक्सरियत मेरी कौम के लोगों को समझ नहीं है और मुझे भी कभी ना समझ आती अगर 30 साल पहले
میں یہاں وانا نہ آتا اور سارا قبائلی علاقے کا پھرتا نہ. تو جب میں کانو گرم بھی گیا اور وانا بھی آیا تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس کے اوپر ایک کتاب لکھوں. کتاب اس لیے لکھوں کہ باقی پاکستان میں لوگوں کو پتا چلے کہ ہماری قبائلی علاقے کے لوگوں کی تاریخ اور ان کا رہن سہن کیا ہے. تو میں آج آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں قبائلی علاقے اور وزیرستان اور وانا سب کو سمجھتا ہوں. میں وہ آج پاکستان کا وزیر اعظم ہوں. میں آج وہ وزیر اعظم ہوں جو قبائلی علاقے کو پوری طرح سمجھتا ہے اور کسی پاکستان کے وزیر اعظم کو وہ سمجھ نہیں تھی جو مجھے اپنے قبائلی علاقے کی سمجھ ہے. میں آپ کی تاریخ جانتا ہوں. یہ جو وزیرستان تھا سب سے زیادہ انگریزوں کا فوجی وزیرستان میں مرا تھا. 80 سال تک جب پہلی دفعہ انگریز آیا وزیرستان اور 1947 تک یہاں جہاد لڑی گئی آزادی کے لیے. وزیرستان کے لوگوں نے اور قبائلی علاقے کے لوگوں نے اپنی آزادی کی جہاد لڑی اور 47 تک یہاں انگریز فوجی مرتا رہا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے مجاہد یہاں سے نکلے. فقیر اپی، ملا پوندہ، بڑے بڑے نام تھے جنہوں نے اپنی آزادی کی جنگ لڑی. پھر جب کشمیر میں مسلمانوں کے اوپر ظلم ہوا 1947 میں تو قبائلی علاقے اور وزیرستان سے لوگ کشمیر میں لڑنے گئے اور جہاد کرنے گئے. 1965 جب ہندوستان سے جنگ ہوئی تو مجھے ابھی ہے کہ قبائلی علاقے کے لوگ لشکر گئے پاکستانی فوج کے ساتھ جنگ لڑنے. اور مجھے اتنا بھی پتا ہے کہ جب 9/11 کے بعد امریکہ کی فوجیں افغانستان آئیں اور انہوں نے پاکستان کی حکومت پہ زور لگایا کہ پاکستان کی فوج پہلے وزیرستان اور پھر قبائلی علاقہ بھیجی جائے، تو میں وہ اسمبلی میں سیاستدان تھا جس نے کھڑے ہو کے کہا کہ پاکستان کی فوج قبائلی علاقے میں اس لیے نہیں بھیجنی چاہیے کیونکہ قبائلی علاقے کے لوگ ہماری فوج ہیں. بدقسمتی سے میری بات نہیں مانی کیونکہ ہمارے اس وقت کے سربراہ کو نہ قبائلی علاقے کی سمجھ تھی، نہ اس کو قبائلی علاقے کی تاریخ کی سمجھ تھی. اس کا نتیجہ اتنا نقصان ہوا ہمارے ملک کو. ہماری فوج کی بھی قربانیاں ہوئیں اور قبائلی علاقے کے لوگوں کو اور خاص طور پہ وزیرستان میں جو لوگوں نے مشکلات اٹھائیں وہ میں جانتا ہوں. یہاں سے لوگوں نے نقل مکانی کی اور اس خطے کی جو روایت تھی اس کے اندر لوگوں کو اپنی گھر کی عورتوں کے ساتھ یہاں سے نکلنا جو پڑا، جو مشکلات، جو ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، میں جانتا ہوں. مجھے پورا پتا ہے کہ یہاں کراچی سے بھی، ادھر سے کراچی تک لوگ گئے، پختونخوا لوگ گئے اپنے گھروں کو چھوڑ کے، اور جب واپس آئے تو گھر بھی تباہ ہوئے تھے، مال مویشی بھی گئے، دکانیں بھی تباہ ہوئیں. یہ سب میں جانتا ہوں اور یہ جانتے ہوئے آج میں آپ کے پاس آیا ہوں. آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں
کہ آپ کو یہ یقین دلانے کہ آج ایک پاکستان کا ایسا وزیر اعظم ہے جو آپ کے دکھ اور درد کو سمجھتا ہے اور جس کا نظریہ اس کا نظریہ یہ ہے کہ پاکستان کو مدینہ کے ریاست کے اصولوں کے اوپر کھڑا کرنا ہے. جو نیا پاکستان، جو ہمارا نیا پاکستان ہے، دراصل وہ علامہ اقبال کی خواب، اور علامہ اقبال کی خواب یہ تھی کہ مدینہ کے ریاست کے اصولوں کے اوپر پاکستان بنے، اور انشاءاللہ انہی اصولوں کے اوپر ہم نے اپنے ملک کو کھڑا کر کے ایک عظیم قوم بنانا ہے. ہمارے لیڈر، ہمارے پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے مدینہ کی ریاست میں جو اصول بنائے تھے، سب سے اہم اصول عدل اور انصاف تھا. قوم اکٹھی ہوتی ہے جس معاشرے میں عدل اور انصاف ہو. وزیرستان کے لوگ اور قبائلی علاقے کے لوگ تب پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے اگر پاکستان کی ریاست ان لوگوں کو انصاف دے گی. ان سے ظلم ہوئے ہیں، ان کو جو نقصانات ہوئے ہیں، جب پاکستان کی ریاست آپ کے لیے کمپنسیشن دے گی، آپ کی دکانوں کے لیے پیسے دے گی، آپ کے گھروں کے لیے جو سروے ہو رہی ہے، مجھے پتہ ہے تھوڑا سے خدشات ہے آپ کو، لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرے ہوتے ہوئے انشاءاللہ میں آپ کو پورا انصاف دلواؤں گا. مجھے یہ اندازہ ہے کہ اس وقت لوگ دکھی ہیں کیونکہ ان کو جو وعدے کیے گئے وہ پورے نہیں ہوئے. تھوڑا سا آپ کو صبر کرنا پڑے گا، اس لیے کہ مجھے صرف 8 مہینے ہوئے ہیں، اور ہماری اس ملک کی بدقسمتی کہ جب مجھے حکومت ملی، جو پچھلے 10 سال میں لوٹ مار ہوئی اس ملک کی، جو اس ملک کو قرضوں کی دلدل میں ڈبویا گیا، وہ 2 جماعتوں نے جن کے سربراہوں نے پیسہ لوٹ کے ملک کے باہر لے کے گئے، جنہوں نے یہاں سے پیسہ چوری کیا. اور آج وانا کے نوجوانوں میں پوچھنا چاہتا ہوں، پیسہ چوری کر کے منی لانڈرنگ کر کے باہر لے کے گئے، کیا آپ وانا میں بیٹھ کے آپ جانتے ہیں منی لانڈرنگ کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے؟ کیا ہوتی ہے منی لانڈرنگ؟ میں آپ کو سمجھاتا ہوں جس کو سمجھ نہیں ہے. منی لانڈرنگ اس طرح ہوتی ہے کہ اگر میں وزیر ہوں، میں وزیر اعظم، میں نے پیسہ چوری کرنا ہے، میں نے کانٹریکٹ پہ پیسہ بنانا ہے، میں نے رشوتیں لینی ہے. اب جب میں وہ پیسہ لیتا ہوں تو وہ میں پیسے کو کدھر رکھوں گا؟ کیونکہ جب پیسہ چوری ہوتا ہے تو اگر میں اپنے بینک میں رکھوں تو وہ پوچھیں گے کہ جی عمران خان یہ پیسہ کدھر سے آیا. لہذا اس پیسے کو چھپانے کے لیے میں پیسہ ملک سے باہر بھیجتا ہوں، جس کو منی لانڈرنگ کہتے ہیں. دگنا نقصان ہوتا ہے ملک کو. ایک پیسہ چوری ہوا، دوسرا پیسہ ڈالروں میں لے کے پیسہ ملک سے باہر بھیج دیا. ڈالروں کی کمی ہوئی، جب ڈالر کی کمی ہوتی ہے تو روپے کی قیمت گر جاتی ہے. جب روپے کی قیمت گرتی ہے تو ساری چیزیں جو باہر سے خریدتا ہے پاکستان،
وہ مہنگی ہو جاتی ہیں. جب وہ چیزیں مہنگی ہوتی ہیں ملک میں مہنگائی ہو جاتی ہے. جب مہنگائی ہوتی ہے بیچارہ غریب آدمی پستا ہے. تو ان دو جماعتوں نے, اور نوجوانوں پھر سے ٹیسٹ کروں گا آپ کو, میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وانا کے نوجوانوں میں کتنا شعور ہے. 10 سال پہلے پاکستان کا قرضہ کتنا تھا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ, مبارک ہو آپ کو. 10 سال پہلے 60 سال کے اندر اس ملک نے 6000 ارب روپیہ قرضہ اکٹھا کیا تھا 60 سالوں میں. اور 2008 سے 2018 وہ قرضہ 6000 سے کتنا پہنچا؟ کتنا؟ 30,000 ارب. یعنی کہ 60 سالوں میں 6000 اور صرف 10 سالوں میں ان دو جماعتوں نے 24,000 ارب روپے کا قرضہ چڑھایا اس قوم کے اوپر. کدھر گیا پیسہ؟ یہ کدھر گیا یہ پیسہ؟ ایک منٹ, میں سیاست کے 12th مین کے اوپر بھی آتا ہوں. مولانا ڈیزل پہ ابھی ٹھہر جائیں. میچ میں تو وہ آؤٹ ہو کے تو اب 12ویں, اب 12th مین بنے ہوئے ہیں, باہر بیٹھے ہوئے ہیں. سنیں ذرا, اب دیکھیں, آپ کو یہ سمجھنا ہے آج جو سارا پیسہ ہم ٹیکس میں اکٹھا کرتے ہیں ایک سال میں, وہ ہے 4,500 ارب روپیہ. یہ سننا نوجوانوں, میں وانا بار بار مجھے وقت ہی ملے گا آنے کا. میں چاہتا ہوں کہ آپ میں شعور آئے تاکہ آپ وہ پاکستانی بنیں. انشاءاللہ جب ہم اس ملک کو ایک عظیم قوم بنائیں گے, آپ وہ نوجوان ہوں گے جو اس قوم کو اٹھانے میں سب سے زیادہ آپ کام کریں گے. تو ہاں وہ بھی آ رہا ہوں, 3G 4G پہ بھی آ رہا ہوں ابھی میں. ماشاءاللہ بالکل آئے گا انشاءاللہ نوجوانوں 3G 4G میں. بلکہ آج وزیر اعلیٰ صاحب سے بات کر کے جاؤں گا. اچھا اب یہ سارے آہستہ باری باری. اچھا اب یہ سب میں نوجوانوں آپ سب کو یہ اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ سالانہ ٹیکس, سارا سال کے اندر ٹیکس یہ ملک 4,500 ارب روپیہ اکٹھا کرتا ہے, اور اس میں سے 2,000 ارب تقریباً آدھا قرضوں کے اوپر قسطیں دینے پہ اور سود دینے پہ چلا جاتا ہے جو انہوں نے قرضے لیے تھے. تو جو پیسہ ہمیں آپ پہ خرچ کر سکتے ہیں, آپ کی تعلیم پہ, اسکولوں پہ, ہسپتالوں پہ, ڈگری کالج پہ, ڈیم بنانے میں, ہسپتالوں میں, وہ پیسہ قرضوں کی قسطیں ادا کرنے پہ جاتا ہے. اس لیے یہ جو سارے جمع ہوئے ہیں جمہوریت بچانے کے نام پہ, سب جمع ہوئے ہیں جنہوں نے پچھلے 10 سال ملک کو لوٹا کہ جی ہم حکومت گرا دیں گے, حکومت اچھا کام نہیں کر رہی. ان سب کا ایک مقصد ہے کہ کسی طرح عمران خان کو زور لگا کے NRO لے لو تاکہ عمران خان ان کی کرپشن اور چوری کو معاف کر دے. آپ بتائیں, آپ جو تھوڑا بہت مجھے جانتے ہیں, کیا آپ کا خیال ہے کہ عمران ان چوروں کو, عمران خان ان ڈاکوں کو NRO دے دے گا؟ نہیں, پھر سے بتائیں, دے دے گا؟
میں ان سب کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. آج وانا میں کھڑے ہو کے ان سب کو پیغام دینا چاہتا ہوں. یہ جو سب ادھر سے زرداری اور اس کا بیٹا, ادھر سے شریف اور ان کے جتنے بھی لوگ جو ڈرے ہوئے ہیں احتساب سے, میں ان سب کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, میری زندگی مقابلہ کرنے میں گزری ہے. 21 سال کھیلوں کی گراؤنڈوں میں میں نے مقابلہ کیا. 22 سال میں نے سیاست کی گراؤنڈوں میں مقابلہ کیا. میں یہاں پہنچا ہوں ایک بڑی لمبی جدوجہد سے. میں یہاں پہنچا ہوں کیونکہ میں سیاست میں آیا ہی اس لیے تھا کہ جب تک اس ملک میں جو لوگ اقتدار میں آ کے لوگوں کا پیسہ چوری کرتے ہیں, جب تک میں ان کو شکست نہیں دوں گا, ہمارے ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے. میں نہ کوئی فیکٹریاں بنانے آیا تھا, نہ کوئی باہر محلات خریدنے آیا تھا. میں تو آیا تھا ان کا احتساب کرنے. اور جب تک میں زندہ ہوں, میں نے ان کو, جن لوگوں نے اس ملک کو لوٹا ہے, نہ کبھی کوئی NRO ہوگی, نہ میں ان کو معاف کروں گا. جب تک میں ان کا پیسہ واپس نہیں لے کے آؤں گا, میں کبھی جدوجہد نہیں روکوں گا اپنی. میں ایک جدوجہد سے آیا تھا. میں بھی قبائلی علاقے کے اوپر آ رہا ہوں. ابھی میرے پاس آپ کے لیے پوری چیزیں دینے کے لیے, لیکن میں سارے پاکستان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جو ایک لمبی جدوجہد کر کے اوپر آتا ہے, اس کو اللہ طاقت دے دیتا ہے. اس کو کوئی خوف نہیں ہوتا, اس کے اندر سٹیمنا ہوتا ہے. میں بلاول بھٹو صاحبہ کی طرح میں کوئی کاغذ کی پرچی پہ نہیں آیا تھا کہ جی مجھے والدہ نے جائیداد میں پارٹی دے دی ہے. میں محنت کر کے آیا تھا. نام مجھے کوئی سی جنرل جلانی نے مجھے اٹھا کے تو وزیر اعلیٰ بنا دیا تھا. اس لیے میں سارے پاکستان کو آج کہنا چاہتا ہوں, مطمئن ہو جاؤ. میں ان سب کا انشاءاللہ کٹھوں کا مقابلہ کروں گا. اور جو 12th مین ہیں پالیٹکس کے, جن کی وکٹ اڑ گئی تھی, مولانا فضل الرحمان. ویسے مولانا فضل الرحمان کا تو بڑا سستی قیمت ہے. ایک کشمیر کمیٹی کا چیئرمین اور ایک ڈیزل کا پرمٹ دے دو, مولانا ساتھ آ جائیں گے. باقی سب کا ایک NRO ہے. اچھا وانا, آپ کو اب میں آپ کے لیے بتاتا ہوں. یہ وزیر اعظم سمجھنا وہ وزیر اعظم آیا ہے جس نے اپنے قبائلی علاقے کو اٹھا کے, جو قبائلی علاقہ سب سے پیچھے رہ گیا. آج پاکستان میں سب سے زیادہ غربت ہمارے قبائلی علاقے میں ہے. سب سے کم ہمارے پڑھے لکھے لوگ قبائلی علاقے میں ہیں. سب سے کم روزگار قبائلی علاقے میں ہے. علاج کے لیے یہاں ہسپتال نہیں صحیح, یہاں پانی کا مسئلہ ساری جگہ ہے کیونکہ بارش کم ہوتی ہے. اس لیے میں آج آپ کو بتانے لگا ہوں کہ انشاءاللہ میں آپ کے لیے کیا کروں گا. میں اس لیے نہیں کروں گا کہ مجھے کوئی آپ سے ووٹ لینی ہے. میں اس لیے کروں گا کہ یہ میرا نظریہ ہے. جو مدینہ کی ریاست کے اصول میں سب سے بڑا اصول عدل اور انصاف کا تقاضا ہے کہ جو میرے ملک کے علاقے پیچھے رہ گئے ہیں, سب سے پہلے میں پورا زور لگاؤں ان علاقوں کو اوپر اٹھانے کے لیے. اس لیے انشاءاللہ آپ کو میں اوپر اٹھاؤں گا. آپ کے لیے ایک فنڈ ہم نے بنایا ہے, ایک اسپیشل فنڈ, اس لیے کہ قبائلی علاقے کے اندر جو جنگ کی وجہ سے
دہشت گردی کے خلاف جنگ کی وجہ سے جو نقصانات ہوئے، ہم نے ساری سیاسی جماعتوں نے فیصلہ کیا ہے کہ NFC میں سارے صوبے اپنا حصہ دیں گے، اپنے حصے میں سے 3% دیں گے قبائلی علاقے کے لیے، اور وہ بنتا ہے ہر سال 100 ارب روپیہ قبائلی علاقے کے اوپر خرچ ہوگا۔ اس کا مطلب 10 سالوں میں 1000 ارب روپیہ خرچ ہوگا۔ مطلب یہ ہے کہ 70 سالوں میں جتنا پیسہ قبائلی علاقے میں خرچ ہوا ہے، وہ 1 سال میں اتنا پیسہ قبائلی علاقے میں آپ سے خرچ ہوگا۔ انشاءاللہ جو ڈیولپمنٹ اب یہاں ہوگی، سب سے زیادہ ہم نے تعلیم پہ زور دینا ہے۔ یہ ابھی بھی فیصلہ کیا ہے کہ آپ کے لیے ہم نے وانا میں بچیوں کے لیے اور لڑکوں کے لیے 2 ڈگری کالجز، اس کے علاوہ ہم نے آپ کے لیے سپورٹس کا کمپلیکس بنانا ہے نوجوانوں کے لیے، ایک سپورٹس کا کمپلیکس، باقی جگہ جگہ کھیلوں کی گراؤنڈیں بنانی ہے تاکہ یہاں سے بھی نوجوان اوپر آ سکیں۔ وزیراعظم عمران خان والا میں جلسہ عام سے خطاب کر رہے ہیں، آپ نے ملاحظہ کیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت